मत्ती की अंजील उसका 14 बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत। हौसला अफजा हमदर्दी क्या है? हौसला अफजा हमदर्दी। दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं सुबह के इस इबादत के लिए जो तूने हम सबकी रहनुमाई के लिए मुकर्रर की है। कलाम की बात गौर करने को है, समझने में मदद फरमा ताकि उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले बन सके। यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की अंजील उसका 14 बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत तक। 13वीं आयत से यूं शुरू होती है, जब यीशु ने यह सुना तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियाँ तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियाँ उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। आज का कलाम हमें बहुत पसंद है क्योंकि ये 4 अनाज में दर्ज किया गया है। 5 रोटी 2 मछलियों से कितने लोगों को खिलाया? 5000 लोगों को खिलाया। एक और वाक्य है, 7 रोटी चंद मछलियों से कितने लोगों को खिलाया? हाँ, कितने? 4000। कितने? 2 वाक्य है, 2 वाक्य। एक 5000 को खिलाया, एक 4000 को खिलाया। ठीक है, 2 वाक्य। यीशु ने 5 रोटी से 5000, 7 रोटी से 4000 लोगों को खिलाया। ये 2 वाक्या दर्ज है। ठीक है, तो आज का हवाला है 5000 लोगों को खिलाना। यीशु कहाँ गए थे? वीरान जगह में। वीरान जगह में क्यों गए थे? वीरान जगह में क्यों गए थे? वीरान जगह में आराम करने के लिए गए। अभी हमने देखा है, ये सुनकर यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। 4 अनाज में बयान करने का अंदाजा थोड़ा सा फर्क है। मत्ती की अंजील क्या सुना था?
کیا سنا تھا؟ متی کے انجیل میں سنا کیا؟ کل کیا سنا تھا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا مر گیا، یعنی اس کو سر کٹوا دیا اور اس کا لاش ان کے شاگردوں نے دفنایا، یہ سنا، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی دوسرے انجیل میں یہ کہ شاگردوں نے آ کر جہاں جہاں جا کے منادی کی ہے اور منادی کر کے رپورٹ پیش کیا ہے، خداوند ہم نے تیرے نام سے یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی آج کے حوالے میں کیا لکھا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ شہر شہر سے، شہر شہر سے آ رہے۔ کیوں آ رہا ہے شہر شہر سے؟ اس لیے کہ شہر شہر میں شاگردوں نے جا کر یسوع کے نام سے منادی کی ہے، آسمان کی بادشاہی نازل آ گئی اور معجزہ دکھایا، بیماروں کو اچھا کیا۔ شاگردوں نے وہ رپورٹ پیش کیے تو یسوع نے چلو ویران جگہ میں جائے، تھوڑا آرام کرو۔ لیکن لوگ شہر شہر سے اس کے پیچھے آئے اور کلام سنا رہے، بیماروں کو شفا دے رہے، اور وقت گزرتے ہوئے کیا ہو گیا؟ شام ہو گیا۔ تو شام ہو گیا تو کیا کیا؟ شاگردوں نے بولا یسوع سے ابھی وقت ہو گیا، کافی ہو گیا ہے، ابھی ان کو جانے دو، ان کو جانے دو۔ کیا کرنے کے لیے؟ کھانا کھانے کے لیے، کھانا مولنے کے، کھانا خرید کے کیا کرو گے؟ آپ کو کھلاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ ابھی بریانی آئے گا نہیں، اس کو جانے دو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو خداوند کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ تو کیا بولا؟ ہمارے پاس 5 مچھلیاں۔ اس سے پہلے بھی بہت واقعہ ہوا ہے، بہت بات ہوئے، ٹھیک ہے۔ یوحنا کے انجیل میں دیکھے تو یسوع فلپس سے پوچھتا ہے ان کو کھانا کھلانے کے لیے کیا کریں؟ یسوع پوچھتا ہے، فلپس کہہ رہا ہے 200 دینار کے روٹیاں بھی ہو تو کافی نہیں ہو، تھوڑا تھوڑا کھلائے وہ بھی کافی نہیں ہو۔ 200 دینار کا مطلب ہے 200 دن کا دیہاڑی، 200 دن کا دیہاڑی جمع کر کے کھلائے کافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک دن کا دیہاڑی لگے آگے ابھی 2000 یا 2500، ٹھیک ہے۔ 2000 کا سمجھے کہ 200 ملٹیپل 200 کتنے بن گیا؟ 40,000 یہ 40,000 ہے، کیا ہے؟ 200 تو 2000 ہے نا، 200 ملٹیپل 2000، پھر کتنا بنتا ہے؟ 4 لاکھ۔ آج کے پاکستانی جو کراچی میں دیہاڑی پہ کام کرنے جاتا ہے 2,000 لیتا ہے، ان کو 200 دن کا دیہاڑی جمع کر کے 4 لاکھ بنتا ہے۔ تو 4 لاکھ کا روٹیاں لائے تو بھی کافی نہیں ہوگی۔ ایک روٹی کتنے کا ہے؟ 20 روپیہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ 20 روپیہ کا مطلب ہے 200 روٹی، 200 روٹی 200، پھر کیا ہوگا؟ 200 روٹی کو 200 4,000 نہیں 40,000، کتنے؟ 40,000 روٹیاں بنانا، 40,000 روٹیاں، پتہ نہیں کتنا آئے گا۔ 40,000 روٹیاں بھی کافی نہیں ہوں گی، یہ بتایا۔ اور
یسوع نے کہا جا کے پاس چیک کرو تمہارے پاس کتنا ہے. ٹھیک ہے, آج کے انجیل میں, متی کے انجیل میں نہیں ہے, لیکن دوسرے انجیل میں لکھا ہے یسوع نے فرمایا جا کے دیکھو آپ کے پاس کتنا ہے. تو اندریاس نے ایک لڑکے سے لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ 5 روٹی ہیں, لیکن کس کا بنا ہوا؟ جو کا بنا ہوا روٹی ہے. جو کا بنا ہوا 5 روٹی, ٹھیک ہے, اور 2 مچھلیاں لے کر آئے. یسوع نے اس کو بولا لے کر آؤ. پھر آسمان کی طرف برکت دی اور وہ شاگردوں کو دیا. شاگرد لوگوں کو اس طرح بتایا. اس سے پہلے یسوع نے کیا بولا؟ گھاس پر کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ. کیا یہ بٹھانے کے لیے کام کرو گے؟ بیٹھ جاؤ کرو گے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ یسوع فرما رہے ہیں بٹھاؤ, بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کھانا آنے والا ہے. جو لے لیا, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, کھانا آنے والا ہے. اور آپ کے پاس کتنا کھانا ہے؟ 5. اور کتنے بیٹھا ہوا ہے؟ 5000. اور اس کو کہہ رہا ہے کھانا آ رہا ہے, کھانا آ رہا ہے. کون کرے گا یہ؟ کوئی کام نہیں کر سکتا. خداوند فرما رہے ہیں اٹھاؤ, بیٹھ جاؤ. یہ ایمان ہے. عقل سے سمجھ نہیں آ رہا. 5 روٹی سے اتنے لوگوں کو کیسے کھلائے گا؟ اور مجھے کہہ رہا ہے بٹھاؤ, بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے لیے حکم فرمایا. یار خداوند یسوع آپ کو کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کھانا آئے گا یار. کون کہہ سکتا ہے؟ آسان کام نہیں ہے خداوند کی خدمت. لیکن خداوند فرما رہے ہیں ان کو کھلانا. ان کو کھلانا کا مطلب ہے میں ان کو کھلاؤں گا. لیکن اس خدمت میں تم بھی شامل ہو. خداوند چاہتا ہے کھلائے, لیکن اس خدمت میں تم بھی شامل ہو. کھلائے اور جایا نہیں کرو. تو اس لیے جمع کرو. یسوع نے بولا, دوسرے انجیل میں دیکھے تو بولا ہے جمع کرو. جمع کیا ہے تو کتنا اٹھایا؟ 12 ٹوکریاں اٹھائے. میں کہتا ہوں کوئی نہیں بچنا چاہیے تھا. کیوں بچا؟ کیوں؟ خداوند جس قدر چاہ رہے تھے اس کو دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے لیا, میں 2 لوں گا, 2 لوں گی. ہاں 2 لیے, دیر کھایا, آدھا بچ گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے مجھے روٹی 1 کھانا ہے یا آدھا کھانا ہے یا دیر کھانا ہے یا 2 کھانا ہے, اتنا ہی لینا چاہیے. زیادہ لے لیا اس لیے کیا ہوا؟ بچ گیا. خدا نے بنی اسرائیل کو بیابان میں, یہ ویران جگہ بھی بیابان ہے, بیابان میں من کھلایا. شروع میں من آئے تو کیا کر رہے تھے؟ زیادہ لے لیا. 1 دن کا لینا چاہیے تھا, انہوں نے 2 دن کا لے لیا تو کیا ہوا؟ خراب ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی دن کا تھا اتنا ہی لیا. شروع میں زیادہ لیا, سب خراب ہو گیا.
تو یہ مطلب پہلا موقع ہے، زیادہ لے لیا اور کیا ہوا؟ خداوند کہہ رہا ہے بچاؤ، ضائع نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ کچھ کہتا ہے یہ خداوند کی قدرت کی کثرت ظاہر کرتا ہے۔ ہاں اس میں حرج نہیں ہے، کثرت ہے بھائی، 5 روٹی کو 5000 لوگوں کو کھلانا ہی معجزہ ہے۔ اس معجزہ میں لوگوں کی لالچ آ گیا، بیرل کو 1 کھانا چاہیے، بیرل نے 2 لے لیا، تو یہ کیا ہے؟ لالچ۔ 12 ٹوکریاں لوگوں کے لالچی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی فری میں مل رہا ہے، زیادہ لے لیا، وہ زیادہ لے لیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ نہیں کھا سکا، تو پھر کیا کرنا پڑا؟ ضائع کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ ناشتہ کرتے جتنا لینا چاہے یا کھا سکتا ہے اتنا ہی لینا چاہیے، زیادہ لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھینکنا ہے۔ ہاں انتظام تو کر لیا ہم نے، مرغیاں رکھ لی ہے، بچا ہوا کھانا مرغی کو ملے، لیکن آپ لوگ مرغی کو بھی نہیں دیتے، کچرا باکس میں ڈال دیتے، پھینک دیتے۔ کچھ بچے سویٹ کو دے، کیونکہ وہ کتے ہر چیز کھا لیتے، مرغی بھی بطخ بھی ہر چیز کھا لیتے، لیکن آپ لوگ اس کا عادت ہے ہی نہیں ہے، کچرا باکس میں ڈال دیتے۔ کوئی چیز بچائے گا نہیں، مرغی ہر چیز کھا لے۔ بہرحال آج کے حوالے میں خداوند ہمیں سکھا رہے ہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ خداوند یسوع اس واقعہ کے ذریعے سے ایسے کام کرنے کی بنیاد وجہ بتایا، ترس آیا۔ کیا ہوا؟ ترس آیا، ترس آیا۔ خداوند سے مانگے ہم ایک دوسرے پر ترس آئے اور لائق طور پر مدد کرتے ہوئے خدمت میں آگے بڑھے۔ میں نے ایوا کو بولا آئیجا کو سکھاؤ، علی بے پہ سکھاؤ، سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ سیکھ نہیں رہے نا۔ کسی کو سکھانا، آپ کو جس کی نہ اردو نہ آنے کی اس کمزوری پر ترس آئیں گے، ترس کے ساتھ سکھائیں گے، وہ صحیح سیکھنے کے لیے آ جائیں گے۔ ترس نہیں، ترس کے ساتھ نہیں، اس لیے وہ نہیں سیکھ رہے۔ کل آئی ریچل سوئیل، وہ ٹیچر نے اس کو چھوڑے نہیں لکھا، چھوڑا لکھا ہے، اس لیے غلط کر دیے۔ کتاب میں تو چھوڑا لکھا ہوا ہے۔ میرے پاس لے کر آیا، میں بولا میں پردیسی ہوں، ہمارے اردو صحیح نہیں ہے، ٹیچر کے پاس جا کے پوچھو صحیح کیا ہے۔ یہ جمع ہے اس لیے چھوڑے لکھے ہوئے۔ بھائی چھوڑنے والا بندہ پر اگر مبنی ہے تو ایک بندہ ہے تو چھوڑا لکھ سکتا ہے، لیکن چھوڑے ہوئے برتن کو تعداد کو شو کرے تو چھوڑے لکھ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، اردو کے گرامر کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے ایک بندہ، لیکن وہ برتن تو زیادہ ہے، تو برتن کو ظاہر کرتے بولنا پڑتا ہے یا بندے کے اوپر زور کر کے بولنا پڑتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں کبھی بھی ایسے لڑکی کو لڑکا بنا لیتے، لڑکے کو لڑکی بنا لیتے، کیوں؟ اردو جملے ہمیں معلوم ہی نہیں کس کو کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کورین زبان میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے۔
लड़की है, मोनस है, मुजक्कर है, वो है ही नहीं। इधर आके मोनस मुजक्कर के साथ बोलना पड़ता है, आदत है ही नहीं है, बचपन से हुआ है, कभी इसका तस्वर है ही नहीं है, इसलिए हमें पूछना जरूरी नहीं। उर्दू ग्रामर हमें नहीं आता, प्रॉपर तरीके से हमने सीखा नहीं है। बस आप लोग हमें सुन रहे और समझ रहे हो, ये बरकत है, मेरे लिए मुबारकबाद है। आज के कलाम से सीखे, तरस आना चाहिए, दूसरों के कमजोरी पर तरस आना चाहिए, ना कि थोथों में हो रहा है, तरस आना चाहिए। ठीक है, खुदा से मांगे हौसला अफजा हमदर्दी, ये तरस आएगा तो ये होगा ना, हौसला अफजाई, हौसला अफजा हमदर्दी, बुनियाद का मत है काम तरस आना। हम हमारी सलाहियतों से भरकर जब वो यूहन्ना की अनमनक मौत सुनते हैं, यीशु अपने शागिर्दों के साथ एक खामोश जगह पर चला जाता है, लेकिन वो भीड़ से नहीं बच सकता, जो जल्द ही उसकी जगह के बारे में सुनता है। रहम से भरकर यीशु बीमारों को शिफा देता है, ताहम शागिर्द उससे कहते हैं कि लोगों को खाने के लिए भेज दो। यहाँ शागिर्दों की तरह रद्द अमल देना आसान है, खिदमत थका देती है, और जब नामुमकिन लगने वाली ज़रूरत सामने आती है, वो जल्द हिम्मत हारने को तैयार होते हैं। लेकिन यीशु अगरचा यकीनी तौर पर थका हुआ है, खुदा के लिए कुछ शानदार करने का मौका देखता है। कभी कभी हम खुदा के सबसे बड़े काम उस वक्त देखते हैं जब हम अपनी कमज़ोरियों से आगे देखते हैं और उसकी ताकत और मुहैया करने पर भरोसा करते हैं। ये कहानी आप में कौन से जज्बात पैदा करती है? क्या आप ऐसे मौके याद कर सकते हैं जब आपने कमज़ोरी और थकन के दौरान खुदा की ताकत और मौजूदगी महसूस की हो? दूसरा टाइटल है जैसे हैं वैसे आए, जैसे हैं वैसे आए। जब शागिर्द लोगों को भेजने का मशवरा देते हैं, यीशु उन्हें कहता है कि लोगों को कुछ खाने को दें। इस नामुमकिन लगने वाले चैलेंज के जवाब में शागिर्द यीशु को अपना मामूली 5 रोटियां और 2 मछलियां लाते हैं। नतीजा ये होता है कि ना सिर्फ लोग खा लेते हैं, बल्कि 12 टोकरियां टूटी हुई रोटियां और मछलियां भूखे शागिर्दों के लिए बच जाते हैं। कभी कभार जब हम यीशु की पैरवी करते हैं, वो हमारे सामने ऐसे चैलेंज रखता है जिन्हें हम हल करने के लिए वसाइल नहीं रखते। लेकिन इस कहानी की हर चीज़ याद दिलाती है कि यीशु उन लोगों का इस्तेमाल करता है जो वैसे ही उसके पास आते हैं जैसे हैं। हम अपने थोड़े वसाइल उसके सुपुर्द कर सकते हैं और जैसा वो हिदायत करे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, हम उसकी सखावत
کو دیکھیں گے جو فراہم کرتی ہے۔ وقت نکال کر غور کریں کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا چیلنج دیا۔ آپ کو خدا نے یسوع کی پیروی شروع کرنے کے بعد کون سا قیمتی سبق سکھایا؟ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ 5 روٹی کے ساتھ 5000 لوگوں کو کھلانے والے اس واقعہ کے ذریعے سے ترس کے ساتھ پیش آنے کے لیے چیلنج کیا گیا ہے۔ خداوند ہم سبوں کو رحم دلی کے ساتھ پیش آنے میں مدد فرما، تاکہ کمزوروں کی کمزوری کو دور کرتے ہوئے خداوند کی خدمت میں یک دل یکجن ہو کر آگے بڑھنے والے بن سکے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی سے آسمان پر بھی ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت اور حفاظت سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے۔